अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत हयात होती है बाय मीरब हयात, एपिसोड 6। सिकंदर ने नरमी से उसके आंसू साफ किए थे और जब बोला तो उसके लहजे में ज़माने भर की मिठास थी। दिल, मेरी गुड़िया, मेरे बगैर सोने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? और फिर मामी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर रही, वो तो तुम्हें एक अलग प्यारा सा रूम दे रही हैं जहाँ सब कुछ तुम्हारा अपना होगा। अब देखो ना, इस रूम में सारी चीज़ें तो मेरी हैं, तुम ठीक से यहाँ नहीं रह पाओगी। और फिर अब तो मेरी गुड़िया बड़ी होती जा रही है तो उसके पास बड़ा सा रूम होना चाहिए ना। सिकंदर ने अपनी तरफ बगौर देखती आयनूर से पूछा था। ठीक है, मुझे बड़ा सा रूम चाहिए, मगर वहाँ आप तो नहीं होंगे ना? उसने भीगे लहजे में शिकवा किया। तो क्या हुआ, अगर मैं वहाँ नहीं हूँगा? तुम्हें जब भी मेरी याद आएगी तुम मुझसे मिलने मेरे रूम में आ जाना। सिकंदर ने उसे आसान हल बताया था। मुझे तो आप हर वक्त याद आते हैं, जब आप कॉलेज जाते हैं तब भी, जब आप बाबा के साथ कहीं बाहर जाते हैं तब भी। तो क्या किसी भी वक्त मैं यहाँ आ सकती हूँ? दिलानूर ने संजीदगी से पूछा था। हाँ बिल्कुल, तुम किसी भी वक्त यहाँ आ सकती हो, रात को 2 बजे भी। वो जैसे उसे आजमा रही थी। रात के 3 बजे भी। सिकंदर ने उसे हर तरह से मुतमईन किया था। वो खुल के मुस्कुराई थी। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। उससे अलग होती वो मुतमईन सी बोली थी। सिकंदर उसे जाते हुए देखने लगा। वो इस वक्त 6 क्लास की स्टूडेंट थी। वो जाते जाते पलटी थी। लेकिन मुझे जब जब याद आई मैं आऊँगी, दिलानूर ने उसे बावर करवाया। वो खूब हंसा। ठीक है, आ जाना, बल्कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा, सिकंदर ने आराम से उसे जवाब दिया था। वो जाती हुई दिलानूर शाह को रोक लेना चाहता था, मगर वो चली गई थी। वो बेड से उतरा था और तकरीबन भागते हुए कमरे से बाहर आया था। दिल रुको, दिल मेरी बात सुनो। वो जीना चढ़ती 11 साला दिलानूर शाह के पीछे लपका था, मगर वो वहाँ नहीं थी। तेज़ी से जीने तय करता वो उसके कमरे के सामने आ खड़ा हुआ। पूरा नबील विला तारीकियों में डूबा हुआ था। दिलानूर शाह के कमरे के बिल्कुल सामने खड़ा वो 22 साला सिकंदर शाह नहीं था, वो 31 साला सिकंदर शाह था। माजी में खोया खोया वो जाने कब दिलानूर शाह के कमरे के सामने आ खड़ा हुआ था। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ था। इन 2 सालों में कई बार रात के तीसरे पहर वो इस बंद दरवाजे के सामने आ खड़ा होता। ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा वो हाँप रहा था। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। उसने अपने इर्द गिर्द बगौर देखा। सब कुछ बदल चुका था। मेरी आंखों को रिहाई दे, मुझे हर जगह ना दिखाई दे। सख्ती से आंखें मीचे वो लंबे लंबे सांस ले रहा था। तो आज फिर वो यहाँ चला आया था, और आज फिर हमेशा की तरह 2 स्याह आंखों ने उसकी ये बेचैनी देखी थी। वो तो शजिया शाह को अनजान ही समझता था, मगर वो कैसे उस शख्स से अनजान रह सकती थी जो उसकी बचपन की मोहब्बत था, जिससे उसे जुनून की हद तक इश्क था। कैसे रह सकती थी वो उसकी तकलीफ़ से बेखबर, जो उसे सुलाकर खुद रात रात भर जागता था। और यकीनन शजिया शाह उसके इस रत जगह की वजह से बखूबी वाकिफ़ थी। उसने अपनी छलकती आंखों को बेदर्दी से रगड़ा था। हाय, अपने आप में मगन वो कॉलेज के कदरे सुनसान एरिया में संगी बेंच पर बैठी नोट्स बना रही थी कि मारिया ने अचानक एंट्री मारी। यस, आयनूर ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कहाँ मसरूफ़ रहती हो मैडम, कॉलेज आकर भी नज़र नहीं आती तुम। मारिया के लहजे में वाज़ेह शिकवा था। यहीं होती हूँ, मैंने कहाँ जाना है, आयनूर ने थके थके लहजे में जवाब दिया। आज तो फारस भी नज़र नहीं आया, सुबह से ढूंढ रही हूँ, मगर जाने कहाँ छुप कर बैठा है। मारिया के लहजे में फ़िक्रमंदी थी। आ जाएगा, डोंट यू वरी। 24 घंटों से ज़्यादा कंट्रोल नहीं करता वो खुद पर। जब तक किसी का दिमाग खाकर आधा ना कर दे उसको सुकून नहीं मिलता। सो जस्ट वेट, आ जाएगा। आयनूर के जवाब पर वो खिलखिलाकर हंसी। यार, तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है वैसे? आई मीन, अच्छा खासा हैंडसम बंदा है, अगर सोचना चाहो तो बहुत अच्छा सोचा जा सकता है। मारिया ने आंख दबाते हुए शरारत से कहा था, मगर आयनूर की बेजारी में रत्ती बराबर फ़र्क ना पड़ा। ये जो तुम्हें इतना मोटा चश्मा लगा हुआ है ना, इसी की वजह से वो तुम्हें हैंडसम लगता है, वरना किसी से भी पूछ लो,
चलता फिरता लंगूर लगता है। उसके लहजे में वाज़िया बेजारी थी। मारिया ने अपना सर पीट लिया। आयनूर से सर फोड़ना बेकार था। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हें पता है ना नेक्स्ट वीक से कॉलेज 20 दिन के लिए बंद हो रहा है। दिसंबर हॉलीडेज़ हैं। हाँ बिल्कुल पता है, इसमें पता ना होने वाली क्या बात है? आयनूर ने चंबे से पूछा। हाँ तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि तुम इस बार भी अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाओगी क्या? मारिया ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। वो चिढ़ गई। मुझे ये समझ नहीं आती मारिया कि तुम्हें और फारस को हर वक्त मेरी ही टेंशन क्यों लगी रहती है। सिर्फ इतना बता दो, आज तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरे पर्सनल मैटर्स जाना चाहते हो तुम दोनों? वाई? वो फट पड़ी। मारिया हक्का बक्का सी उसका लाल टमाटर जैसा सुर्ख चेहरा देखने लगी जो गुस्से की शिद्दत से दहक रहा था। बिलाशुबा वो हसीन तरीन लड़की थी। मारिया ने दिल ही दिल में इतराफ़ किया। ओ कम ऑन आयनूर, मैं तुम्हारे पर्सनल के लिए मुतजस्सिस नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ। सिर्फ इसलिए पूछा। हर बार सब अपने शहर अपने देश चले जाते हैं और तुम यूं ही तन्हा यहाँ रह जाती हो। मारिया ने उसके गुलाबी सफ़ेद हाथ पर नरमी से अपना हाथ रखा था। आयनूर की आंखों में नमी भरने लगी। तुम मेरी फ़िक्र मत किया करो मारिया, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी फ़िक्र करे। आयनूर ने भीगे लहजे में जवाब दिया। दोस्त हो आयनूर और मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बस इसीलिए तुम्हारी फ़िक्र करती हूँ। प्लीज़ मुझे करने दिया करो। उसके आंसू साफ करते हुए मारिया धीमे लहजे में बोली। आयनूर ने एक हल्की सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली थी। तभी दूर से फारस आता नज़र आया। अपना सामान समेटती वो उठ खड़ी हुई। जाने कौन सा दर्द था उसकी आंखों में जो मारिया को परेशान करता था। वो मासूम सी लड़की कुछ बताती भी तो नहीं। मारिया ने खुद से दूर जाती आयनूर को पुरसोच नज़रों से देखा। तभी वो उसके सर पर खड़ा पूछ रहा था, जब तुमने देख लिया था कि मैं आ रहा हूँ तो उसको रोक ही लेती यार। वो रुकने वाली नहीं है फारस। मारिया ने बगौर उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। वो होले से मुस्कुराया। ये तुम्हारी भूल है मारिया। फारस महमूद इतना भी आम नहीं कि कोई लड़की उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दे। वो कोई आम लड़की नहीं है फारस महमूद। वो दिल आयनूर शाह है जो पिछले 2 सालों से तुम्हें नज़रअंदाज कर रही है। और ये तुम्हारी भूल है कि वो तुम्हें कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी। सो प्लीज़ अपने दिल को समझा लो, वरना एक दिन इस भूल पर बहुत रोओगे तुम, और तुम्हारा रोना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नाक पर धरे मोटे से चश्मे को दुरुस्त करती वो वहाँ से उठ खड़ी हुई। फारिस महमूद ने बमुश्किल खुद को संभाला था। वो उस लड़की की तरफ से मायूस नहीं होना चाहता था। किसी सूरत उसे खोने का तसव्वुर नहीं करना चाहता था। वो अपने दिल को नहीं, दिल आयनूर शाह को समझाना चाहता था, जो बिलाशुबा कोई आसान काम ना था। स्याह आसमान पर चमकते चांद की रोशनी से लॉन में बने पूल का शफाफ पानी बेहद दिलकश लग रहा था। चांद की ठंडी मीठी रोशनी में शफाफ पानी की सतह पर बनता चांद का अक्स बिलाशुबा देखने में आंखों को भला लग रहा था। मामूल के मुताबिक आज फिर नींद की देवी उससे बहुत दूर थी। ठंडे पानी में पाँव लटकाए वो मौसम की ठंडक से बेपरवाह पानी की सतह पर बनते चांद के खूबसूरत अक्स को यकटुक देख रहा था। बेख्तियारी में उसका दायां पाँव इस तरह से हिला था कि पानी में हलचल हुई और चांद का अक्स झिलमिलाने लगा। घनी मूंछों तले अनाबी लब होले से मुस्कुराए थे। आज फिर उसकी याद उसके साथ थी। वो दोनों अक्सर रात में पूल किनारे बैठते थे। सिकंदर शाह तो चुपचाप पानी की सतह पर बनते चांद के अक्स को देखा करता था, मगर वो अपने पाँव ज़ोरों शोर से हिला हिला कर पानी में हलचल पैदा कर देती और चांद का अक्स कुछ पल को गायब हो जाता। सिकंदर शाह उसकी शरारत को खूब समझता था। तभी उसकी शिकायत सुनने को चेहरा ऊंचा करके आसमान पर चमकते चांद को देखने लगता। जाने क्यों वो चिढ़ जाती थी। उसे कहाँ गवारा था अपनी मौजूदगी में सिकंदर शाह का किसी और जानिब मुतवज्जा होना। सिकंदर शाह के लब उसकी याद पर मुस्कुरा रहे थे, मगर आंखें जाने क्यों नम होने लगी थीं। गीली आंखों से उसने आसमान पर चमकते चांद को देखा था।
اس کے کانوں میں 13 سالہ آئے نور کا شکوہ گونجا تھا۔ سکندر، آپ کیوں بار بار چاند کو دیکھ رہے ہیں؟ پلیز اسٹاپ سیئنگ اٹ۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑتی وہ واضح خفگی سے بولی تھی۔ سکندر ہولے سے مسکرایا۔ سکندر شاہ کو چاند ہمیشہ پانی کی سطح پر بنے عکس کی صورت میں ہی اچھا لگتا تھا، مگر جب دل آئے نور شاہ وہ عکس اپنے پیروں کی پرزور جنبش سے خراب کر دیتی تو وہ اس کو چڑھانے کے لیے آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھنے لگتا۔ کیوں تمہیں چاند کو دیکھنا اچھا نہیں لگتا؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ مجھے آپ کا یوں میری موجودگی میں چاند کو دیکھتے رہنا اچھا نہیں لگتا، سمجھے آپ؟ دل آئے نور نے سمجھداری سے جواب دیا۔ یار دل، چاند ہے ہی اتنا پیارا کہ میرا دل کرتا ہے بس دیکھتا ہی رہوں۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مجھ سے بھی پیارا ہے؟ آئے نور نے اپنی بھوری آنکھوں کو پوری سے زیادہ کھولا۔ سکندر شاہ نے اس کی حیرت بھری آنکھوں میں دلچسپی سے دیکھا۔ تم سے پیارا تو اس دنیا میں کچھ بھی نہیں میری گڑیا۔ سکندر شاہ نے اپنی مسکراتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں مڑتی خوشی دیکھی۔ یعنی میں چاند سے بھی پیاری ہوں؟ بالکل، تم اس چاند سے کئی گنا حسین ہو۔ وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا۔ تو پھر چاند کو کیوں دیکھتے ہیں آپ؟ مجھے دیکھ لیا کرے۔ چاند تو صرف رات میں ہی نکلتا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ میں تو دن میں بھی اویلیبل ہوں، وہ بھی آپ کی مرضی سے۔ آپ جب چاہے دیکھ سکتے ہیں۔ دل آئے نور شاہ نے معصومیت سے حل پیش کیا۔ سکندر شاہ نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ اب وہ بول رہی تھی۔ ویسے سکندر، ایک بات بتاؤں، چاند جیسے تو آپ ہیں، میں تو بس وہ جو وہاں چاند کے آس پاس چاندنی پھیلی ہے نا، میں تو وہ ہوں۔ دل آئے نور شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے معتبر کیا تھا۔ 24 سالہ سکندر شاہ نے اس کی صدا پر نثار ہوتے ہوئے اسے خود سے گلے لگایا تھا۔ سکندر، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے نا؟ کسی خدشے کے تحت اس نے سکندر شاہ سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ادھر دیکھو دل، وہ وہاں چاند کے پاس۔ ابھی تم نے کہا نا کہ میں چاند ہوں اور تم چاندنی، تو مجھے بتاؤ، کیا کبھی چاند کو چاندنی کے بنا دیکھا ہے؟ سکندر شاہ نے اس سے رسانیت سے پوچھا تھا۔ دل آئے نور شاہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ چاندنی کے بغیر تو چاند پھیکا ہو جائے گا سکندر۔ آئے نور نے اپنی بویں سکیڑتے ہوئے پریشانی سے سکندر شاہ کو بتایا۔ کم پوچھا زیادہ تھا۔ بالکل میری گڑیا، چاندنی کے بغیر چاند کچھ بھی نہیں، اور چاند اور چاندنی کبھی الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ سو تم اور میں بھی ہمیشہ ساتھ رہنے والے ہیں۔ سو ڈونٹ یو وری۔ اب اپنے اس ننھے دماغ پر زور ڈالنے کی بجائے یہاں سے اٹھو اور چل کر سو جاؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے وہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ اب یاد رکھیے گا یہ بات، بھولے نہ تو بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ اپنے نازک ہاتھ سے اس کا کندھا تھامتی وہ دھمکاتی ہوئی بولی۔ جانے کیوں وہ اسے دھمکانا نہیں بھولتی تھی، پتہ نہیں کون سے خدشات لاحق تھے اسے۔ سکندر شاہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چاند اپنی چاندنی کے سنگ ویسے ہی چمک رہا تھا، مگر سکندر شاہ، دل آئے نور شاہ کے خدشات سچ ثابت ہو چکے تھے۔ سکندر شاہ تو جیسے اندر تک پھیکا تھا، گیلی ہوتی آنکھوں سے گرم سیال بہتا ہوا اس کی بڑھی ہوئی شیو میں جذب ہوا تھا۔ اس نے اپنے دائیں بائیں نگاہ کی تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ تبھی اسے اپنے شانے پر نرم لمس محسوس ہوا تھا۔ سکندر شاہ کے اندر اس لمس نے کوئی ہلچل پیدا نہیں کی تھی، وہ اس لمس سے واقف تھا۔ تبھی لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اپنے دائیں جانب بیٹھتی ہوئی شجیہ شاہ کو دیکھا۔ تم سوئی نہیں؟ سکندر شاہ نے لہجے میں بشاشت لاتے ہوئے اس کے ملیح چہرے کو دیکھا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں دور دور تک نیند کا شبہ نہ تھا۔ گندمی رنگت جو ہمیشہ سنہری دھوپ کی طرح چمکتی تھی، آج ماند پڑ رہی تھی۔ سکندر شاہ کو لگا وہ اسے عرصے بعد دیکھ رہا ہے۔ تبھی اس کے باریک لبوں نے جنبش کی تھی۔ تم بھی تو جاگ رہے ہو شاہ، تم کیوں نہیں سوئے اب تک؟ شجیہ نے مسکراتے ہوئے الٹا اسی سے سوال کیا۔ سکندر شاہ اس کے سوال پر مسکرایا تھا، پھر آسانیت سے گویا ہوا۔ مجھے آج نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا لان کا چکر لگاؤں، تو بس یہاں آ گیا اور اب تمہارے سامنے ہی ہوں، یہاں بیٹھا چاند کو دیکھ رہا ہوں۔ سکندر کے تفصیلی جواب پر شجیہ شاہ کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔
اس کی بات کا حظ اٹھاتی وہ ہنستی چلی جا رہی تھی۔ ہنستے ہنستے سیاہ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ اسکندر شاہ کو تشویش ہوئی۔ شجی آر یو اوکے؟ اسکندر نے متفکر انداز میں اس کے بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ اس نے آہستہ سے اس کا مضبوط ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے اپنے نرم و نازک ہاتھوں میں تھاما تھا۔ پھر جب بولی تو اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی سی کھنک تھی۔ آج نیند نہیں آ رہی تمہیں شاہ؟ اس کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھیں۔ اسکندر شاہ کا دل دھڑک اٹھا۔ ہاں شجی، بس آج ہی یار، اور تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ اسکندر شاہ نے بے ربط ہوتے لفظوں کو بمشکل سنبھالا تھا۔ اس کے جواب سے شجیہ شاہ قطعی مطمئن نہ ہوئی تھی۔ اسکندر کا مضبوط ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھوں میں بھینچے، وہ دیوانہ وار اس کا ایک ایک نقش آنکھوں میں جذب کر رہی تھی۔ 3 سال ہونے کو ہیں شاہ، کیا اتنی ہی خاص ہے وہ کہ اس کے روگ میں تم 3 سالوں سے ٹھیک سے سوئے تک نہیں؟ بھیگے لہجے میں سوال کرتی شجیہ شاہ نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا، جبکہ وہ اب کہہ رہی تھی، بولو نا شاہ، چپ کیوں ہو؟ اتنی ہی اہم ہے نا وہ تمہارے لیے کہ اس کے غم میں تم نے اپنا یہ حال کر لیا ہے؟ اس سٹیج پر پہنچ گئے ہو کہ جنوری کے سرد مہینے میں پچھلے 2.5 گھنٹوں سے اس یخ پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھے ہو۔ بولو شاہ، بولو، کچھ تو بولو۔ کیا تمہیں اس سردی کا احساس تک نہیں جس سے تمہارے ہاتھ سرد اور یہ ہونٹ نیلے ہو رہے ہیں؟ اس کے لبوں کو اپنی انگلیوں سے چھوتی وہ بلک رہی تھی۔ اسے اسکندر شاہ کا ایک ایک نقش دل و جان سے عزیز تھا۔ وہ بڑی فکر و توجہ سے اس کی بڑھی ہوئی شیپ دیکھ رہی تھی۔ شجیہ کی اتنی حساسیت پر اسکندر شاہ نے اس کے روتے بلکتے وجود کو خود میں سمویا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کے حساس سے نکلی، کوئی بہانہ نہیں شاہ، آج کوئی دکھاوا نہیں۔ پتہ تو مجھے اسی روز لگ گیا تھا جب وہ یہ ملک چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جان چکی تھی میں کہ اسکندر شاہ میرا ہو کر بھی دلہ نور شاہ کا ہی ہے، مگر مجھے لگا تھا کہ میں جیت لوں گی تمہیں، بلا دوں گی تمہیں، وہ سب بلا دوں گی جو تمہیں دلہ نور سے جوڑے ہوئے ہیں۔ بٹ آئی واز رونگ۔ وہ بولتے بولتے رکی تھی۔ اسکندر شاہ حیران بیٹھا اس کے درد بھرے چہرے پر نظریں گاڑے اسے سن رہا تھا۔ میں غلط تھی اسکندر، بے وقوف تھی، یہ سمجھ ہی نہ سکی کہ میں شجیہ شاہ در حقیقت بہت عام ہوں، بہت ہی عام سی۔ آئی نور جیسی خاص لڑکی کی جگہ کبھی نہیں لے پاؤں گی۔ ان 3 سالوں میں اتنا تو سمجھ ہی چکی ہوں شاہ کہ میں بالکل بھی اچھی بیوی نہیں ہوں۔ تمہیں جانتی تو شروع سے ہوں، مگر سمجھنے میں بہت دیر کر دی، اتنی دیر کہ تم مجھ سے صدیوں کے فاصلے پر جا کھڑے ہوئے، اتنی دور شاہ کہ اب واپس نہیں آ سکتے۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے ہاتھ کو بھینچے کھوئے لہجے میں بولتی اسکندر شاہ کو پاتال کی گہرائیوں میں اتار رہی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ روتی بلکتی شجیہ کو خود سے لگا لیتا۔ خود میں حوصلہ مجتمع کرتے ہوئے وہ بولا تو صرف اتنا کہ شجی، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو اندر چلو، باہر بہت ٹھنڈ ہے، سردی سے بیمار ہو جاؤ گی۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کرتا وہ نرمی سے بولا تھا، جبکہ خود کھڑے ہونے پر اسے شدت سے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے دونوں پاؤں برف کی سل ہو رہے تھے جو اس کا بوجھ سہارنے سے انکاری تھے، مگر خود کو سنبھالتا وہ اس سے بھی سنبھال رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ جب تم یہاں اتنی ٹھنڈ میں بیٹھ سکتے ہو تو میں بھی آج ساری رات یہی رہوں گی، ویسے بھی صبح ہونے ہی والی ہے۔ اپنا ہاتھ اس سے چھڑاتی وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اسکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ شجیہ شاہ کا انداز تو نہیں تھا۔ اسکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے قریب کیا تھا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کیوں دے رہی ہو خود کو تکلیف شجی، کیوں؟ اس کے چہرے پر بکھرے بال ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے وہ تھکے لہجے میں بولا تھا، کیونکہ تم خود کو تکلیف دے رہے ہو شاہ، تمہاری تکلیف میری جان لے گی، پلیز خود کو یوں سزا دینا بند کر دو، پلیز۔ اس کے شانے سے سر ٹکاتے ہوئے وہ لہجے میں تڑپ لیے، اس کی تکلیف پر تڑپ رہی تھی۔ اسکندر شاہ کو ایک اندیکھی اذیت نے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس نے شجیہ کے کانپتے وجود کے گرد اپنے مضبوط بازوں کا حصار باندھا تھا۔
اب سکندر شاہ کو کم از کم شجیع شاہ کی خاطر ہی صحیح اپنے درد کو لازمی طور پر چھپانا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا آپ اس پر آشکار کر گیا تھا۔ تم مجھے کب سمجھو گے دل آئے نور شاہ؟ کیوں مجھے اتنی تکلیف دے رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا، سب جانتی ہو، پھر بھی انجان بنی پھرتی ہو کیوں؟ کوئی ایک وجہ تو بتا دو مجھے، کیوں ریجیکٹ کر رہی ہو مجھے؟ لہجے میں بے تابیاں سمیٹے وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا سوال پر سوال کر رہا تھا۔ سنگی بینچ پر بیٹھی آئے نور نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بتاؤ نا دل، کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیوں مجھ سے بھاگتی ہو؟ کیوں دل کیوں؟ فارس محمود آج اسے اپنے ہر سوال کا جواب چاہتا تھا۔ یہ ان کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ دل آئے نور شاہ کے 4 سال ختم ہونے کو تھے۔ دل آئے نور شاہ کے ارادوں سے بے خبر فارس محمود کو کم از کم یہی معلوم تھا کہ 6 ماہ بعد دل آئے نور شاہ کو یہاں سے چلے ہی جانا ہے۔ وہ ابھی ہنوز خاموش تھی۔ جب وہ اس کی خاموشی سے پریشان ہوتا اسے دیکھنے لگا، اس کے یوں دیکھنے پر وہ چڑ گئی۔ پلیز فارس، جسٹ گو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپلین اینی تھنگ ٹو یو۔ اپنا رخ اس کی طرف موڑتی ہوئی برہم سی بولی تھی، میں تم سے ایکسپلینیشن نہیں مانگ رہا دل آئے نور شاہ، صرف پوچھ رہا ہوں تمہیں کہ مجھ سے کیا اعتراض ہے؟ فارس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ مجھے تم سے یا اس دنیا کے کسی بھی مرد سے کوئی اعتراض نہیں ہے فارس محمود، مجھے خود سے اعتراض ہے۔ مجھے تم سے نہیں، خود سے میں کسی بھی مرد کو خوش رکھ پاؤں گی، اس لیے مجھے شادی کرنی ہی نہیں، نہ تم سے اور نہ ہی کسی اور سے۔ دیٹس اٹ۔ آئے نور نے اس کے بے چین چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ ہر فیصلے کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے آئے نور، تم مجھے وجہ بتا دو، میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ فارس محمود نے اس کے زخموں پر جیسے نمک چھڑک دیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ میں تمہیں وجہ بتانا ضروری نہیں سمجھتی فارس محمود، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی وہ حتمی لہجے میں بولی تھی۔ فارس ہولے سے مسکرایا تھا۔ وہ سر جھٹکتی کالج کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھنے لگی، تبھی اس کے ساتھ چلتا ہوا وہ بولا تھا، یعنی تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے راستے سے کبھی نہ ہٹوں؟ اس کا لہجہ مسکرا رہا تھا۔ اچھی خوش فہمی ہے ویسے، لو تم نے ہی خوش فہم کیا ہے، ورنہ بتا دو مجھے اپنے انکار کی وجہ۔ جب وجہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے بتاؤں؟ تیز تیز قدموں سے چلتی وہ اس کو جواب دے رہی تھی۔ وہ وجہ بتا کر اس ہنستے مسکراتے لڑکے کا دل کرچی کرچی نہیں کرنا چاہتی تھی، سو بات کو ٹال رہی تھی۔ جب وجہ نہیں ہے تو ہاں کر دو پلیز، کر لو مجھ سے شادی، میں خوش رہوں یا نہ رہوں تمہیں خوش رکھوں گا۔ دھیمے لہجے میں کہتا وہ دل آئے نور شاہ کو ساکت کر گیا تھا۔ وہ ایڑی کے بل گھومی تھی اور جب بولی تو اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح بے لچک تھا۔ مجھے خوشیوں سے نفرت ہے فارس محمود، میں اپنی زندگی میں خوشی نہیں چاہتی، میں جو ہوں جیسے ہوں مجھے ایسے ہی رہنے دو، سمجھ لو میں ایسے ہی خوش ہوں، سو پلیز آئندہ میرے راستے میں مت آنا، مجھ تک آنے کا کوئی بھی راستہ پار کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لہو لہان ہو جاؤ گے، اور منزل پھر بھی نہیں ملے گی تمہیں، کیونکہ اس راستے کی کوئی منزل ہے ہی نہیں۔ دل آئے نور شاہ ایک بوسیدہ کھنڈر ہے اور تم ایک کھنڈر میں گھر کرنا چاہتے ہو فارس، یہ تمہاری بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ پلٹ جاؤ، چلے جاؤ، ورنہ پچھتاووں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ فارس محمود کے لب مسکرائے تھے، آنکھوں کا درد بڑھ گیا تھا، شاید اسی لیے وہ سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے خود سے لمحہ بلمحہ دور جاتی آئے نور کو دیکھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے رکی نہیں تھی، بلکہ وہ رک گیا تھا، وہ تو چل رہی تھی، شاید وہ خود کسی اور راستے پر گامزن تھی۔ میں پلٹنے کے حد سے بہت آگے آ چکا ہوں دل آئے نور شاہ، پلٹنا ناممکن ہے، اب تو پچھتاووں کا انتظار ہے۔ خود سے مخاطب فارس محمود نے تھکے تھکے قدم کالج کی طرف موڑے تھے، ابھی اس کی ایک کلاس باقی تھی۔ اسے دیکھ پاؤں میں ایک نظر، محض ایک نظر، فقط ایک نظر۔ ترائے بیکا ہوٹل کی پرشکوہ عمارت میں داخل ہوتی وہ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے لفٹ کی طرف بڑھنے کی بجائے انجانے میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آنکھوں میں اترتی دھند کو صاف کرنے کی اس نے قطعی کوشش نہیں کی تھی۔
آتے جاتے لوگوں سے بے خبر وہ بس اپنی ہی دھن میں جلد از جلد اپنے روم میں پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اس کے آنسوؤں کی وجہ یقیناً وہ مرد نہیں تھا جس کو وہ انکار کر رہی تھی، اس کے درد کی وجہ وہ شخص تھا جس کی یاد آج اسے اس شدت سے آئی تھی کہ وہ ہر صورت آج اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ آج تو جیسے اس کی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ آج پھر سے دل ضد پر اڑ گیا تھا، دکھتی ٹانگوں سے تیز تیز چلتی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ اپنے روم میں تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ اندر سے لاک کر کے وہ بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ اس کی بھوری غلافی آنکھیں رو رو کر باقاعدہ سوج چکی تھیں، مگر دل کی خواہش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ کاش کہ وہ سنگ دل سامنے آ جائے۔ ہاں، کاش کہ دل نور شاہ اس کو ایک بار، صرف ایک بار دیکھ پائے۔ فارس محمود نے راکھ میں دبی چنگاری کو ہوا دے دی تھی۔ اس ایک چنگاری نے دل نور شاہ کا تن من ایسا جھلسایا تھا کہ وہ اڑ کر پاکستان پہنچ جانا چاہتی تھی۔ آخر دل کے درد سے بے حال ہوتی آئے نور نے اسکندر شاہ کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ اس کا دل بائیں کان میں دھڑکنے لگا تھا۔ جس سے موبائل لگائے وہ اس کو سننے کی منتظر تھی۔ بیل جا رہی تھی مگر کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ جیسے جیسے بیل ہو رہی تھی ویسے ویسے دل نور شاہ کا دل سکڑ رہا تھا، درد سے آنکھیں میچے وہ اس کی آواز سننے کی شدت سے منتظر تھی۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ واضح تھی۔ دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ آئے نور کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، جسم کا ایک ایک عضو کان بن گیا تھا۔ ہیلو! بھاری مردانہ آواز اس کی سماعتوں میں حشر برپا کر گئی تھی۔ اس نے اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ جب وہی گمبھیر خوبصورت مردانہ آواز دوبارہ سیل فون سے ابھری تھی، ہیلو! دوسری طرف اسکندر شاہ کو کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتی وہ بولی تھی، ہیلو! دل نور شاہ کی آواز نے اسکندر شاہ کو اپنی جگہ ساکت کر دیا تھا۔ دل میں ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ وہ پل میں بے چین ہوا تھا۔ اس کے ایک ایک عضو میں دل نور شاہ کے دید کی تڑپ انگڑائیاں لینے لگی۔ پھر جب وہ بولا تو لہجے میں دنیا جہان کی بے تابیاں تھیں۔ ہیلو دل، یہ تم ہی ہو نا؟ اس کے یوں پہچان لینے پر دل نور شاہ نے اپنی سسکیوں کا گلا بمشکل گھونٹا تھا۔ گلابی رخساروں پر پھسلتے آنسوؤں کی نمی کو اسکندر شاہ نے اپنے دل کی زمین پر محسوس کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتا، آئے نور نے کال ڈراپ کرتے ہی موبائل سے سم نکال کر 2 حصوں میں تقسیم کر دی تھی۔ بے جان ہوتے وجود کو بستر پر ڈھیر کرتے ہوئے وہ آنکھیں موندے اس کے لہجے کی بے تابی میں کھو سی گئی۔ آنسو متواتر اس کی کنپٹیوں میں جذب ہو رہے تھے۔ کاش کہ سب کچھ یوں نہ ہوا ہوتا، کاش کہ بات تم نے سنبھال لی ہوتی۔ وہ جو سرد رات میں شجیع شاہ کو خود سے لگاتے ہوئے بہت بڑا فیصلہ کر گیا تھا، دل نور شاہ کو بھول جانے کا سنگین فیصلہ، جس پر اس کے دل نے دیوانہ وار قہقہے بھی لگائے تھے، مگر آج دل نور شاہ کی آواز سن کر اسے اس فیصلے پر قائم رہنا مشکل ہی نہیں، ناممکن لگ رہا تھا۔ اس کے بے چین دل کو کسی طور قرار نہ آ رہا تھا۔ اسٹڈی روم میں یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے اس نے کوئی 10ویں بار وہ نمبر ڈائل کیا تھا جس نمبر سے 2 دن پہلے اسکندر شاہ کو اس کی کال موصول ہوئی تھی، مگر ہر بار پاورڈ آف کا آپشن اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ ان 2 دنوں میں وہ پچھلے 3 سالوں سے بڑھ کر بے چین ہوا تھا۔ اسے اپنا آپ ضبط کی آخری حدوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے دل کی دیوانگی سے پاگل ہوتا، وہ جانے کتنے سگریٹ پھونک چکا تھا۔ جب نبیل شاہ اسے تلاشتے ہوئے وہاں آئے تھے، اس کے ہونٹوں میں دبا سلگتا ہوا سگریٹ ان کے لیے کسی شوق سے کم نہ تھا۔ نپے تلے قدم اٹھاتے وہ اس کے سر پر جا پہنچے۔ وہ بے اختیار چونکا تھا۔ انہوں نے ہولے سے اس کے ہونٹوں میں دبا سگریٹ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں لے لیا تھا۔ اسکندر شاہ کو شرمندگی نے آ گھیرا۔ کوئی کام تھا ماموں؟ نظریں چراتے ہوئے اس نے ان کا دھیان بٹانا چاہا تھا، مگر نبیل شاہ نے اس کی بات پر کان نہ دھرا۔ درخودار، یہ آگ سے کھیلنا کب سے شروع کر دیا آپ نے؟ آنکھوں میں تعصب اور لہجے میں بے یقینی لیے انہوں نے اسکندر شاہ کو بے بس کیا تھا۔
ماموں بس کبھی کبھار پی لیتا ہوں، نگاہ چراتے ہوئے وہ صاف جھوٹ بول رہا تھا۔ نبیل شاہ نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ شکن آلود لباس، بکھرے بال، بڑی ہوئی شیو اور قدرے ماند پڑتی سفید رنگت سمیت وہ شخص سکندر شاہ تو نہیں تھا۔ ایسی کون سی پریشانی ہے جس نے آپ کو اس حال تک پہنچا دیا ہے سکندر؟ اپنے ماموں سے نہ صحیح اپنے فرینڈ سے ہی شیئر کر لیں، آفٹر آل ہم فرینڈس بھی تو ہیں۔ اس کی حد سے زیادہ سرخ ہوتی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ نرمی سے بولے تھے۔ سکندر شاہ کو ضبط کا دامن تھامے رکھنا محال ہو گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو جھوٹ بولنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ نہیں ماموں، ایسی ویسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس آج کل ویسے ہی کچھ بزنس پرابلمز چل رہی ہیں جن کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہوں۔ نبیل شاہ نے حیرت سے سفید جھوٹ بولتے سکندر شاہ کو دیکھا تھا، جس کے بزنس کی شاندار پروگریس کی رپورٹ ان کو آج صبح ہی ملی تھی، جو کہ سکندر شاہ نے انہیں خود دی تھی۔ وہ اتنا ڈسٹرب تھا کہ اسے یہ بات بالکل بھی یاد نہیں تھی کہ وہ آج صبح ہی سب اوکے ہے کی رپورٹ انہیں دے چکا ہے، ورنہ کم از کم یہ جھوٹ تو ہرگز نہ بولتا۔ انہوں نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا اور سر کو اس بات میں ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے برخودار، رات کافی ہو چکی ہے، اب آپ اپنے روم میں جاؤ، شجیہ آپ کا ویٹ کر رہی ہوگی۔ نبیل شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے جانے کا عندیہ دیا تھا۔ اور ہاں، اب آپ کوشش کریں کہ شجی کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا کریں، انہیں اس وقت سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ نبیل شاہ کے الفاظ پر وہ جاتے جاتے پلٹا تھا۔ وہ پھیکے سے انداز میں ہنس دیا۔ نبیل شاہ نے اس کے لبوں کے سیاہ پڑتے گوشوں کو غور سے دیکھا تھا۔ ان کو سخت تشویش نے گھیر لیا۔ سکندر شاہ جا چکا تھا، مگر اس کے پرفیوم اور سگریٹ کی خوشبو اسٹڈی روم میں چہار سو پھیلی ہوئی تھی۔ آخری کلاس اٹینڈ کرتے ہی وہ کالج کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ کسی صورت بھی اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 2 ماہ ہو چکے تھے اسے فارس محمود کو واضح انکار کیے ہوئے، مگر اس کے باوجود وہ شخص جب بھی موقع ملتا اس کا راستہ کاٹنا نہ بھولتا تھا۔ سو تیز قدم اٹھاتی وہ جلد از جلد ہوٹل پہنچ جانا چاہتی تھی۔ 2 ماہ بعد اس کے فائنل ایگزامز تھے۔ نیو یارک میں اس کے 4 سال پورے ہونے کو تھے، مگر وہ کسی صورت پاکستان واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ فارس محمود اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ وہ اس سے پریشان ہو کر پاکستان چلی جاتی، مگر سکندر شاہ کو شجیہ شاہ کے سنگ دیکھنا یقیناً موت کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھنے کے مترادف تھا۔ اور پھر ابھی پرسوں ہی تو نبیل شاہ کے التجا پر اس نے خدیجہ بیگم سے بات کی تھی، جنہوں نے ایسا انکشاف کیا تھا جس نے اس کے دل کو کند چھری سے ذبح کر ڈالا تھا۔ ہر رات کی طرح پرسوں کی رات بھی ایک عذاب تلے گزری تھی۔ جانے کیا چاہتی تھی اس کی ماں اس سے، جو ہر بار ایک نیا زخم اس کی روح پر لگا دیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ واقعی سادہ لو تھی یا دل نور کے سامنے بنتی تھی۔ ماں کی سنگ دلی پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ بھیگی پلکیں جھکائے وہ اپنے دھیان میں چلتی ہر شے سے بے پرواہ ماں کے لفظوں کو سوچتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی، فارس محمود نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ وہ بدک کر اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ گلابی ہوتی آنکھوں میں عجیب یاسیت تھی۔ وحشت زدہ آنکھوں سے اس نے فارس محمود کو دیکھا تھا۔ اس کی سبھی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ خشمگی نظروں سے اسے گھورتی ہوئی وہ اسے سخت سنانا ہی چاہتی تھی کہ اس کی پشت سے ایک اور چہرہ نمودار ہوا تھا، آنکھوں پر بڑا سا چشمہ لگائے۔ بلا شبہ وہ ماریا ہی تھی۔ دل نور نے کچھ کہنے کو کھولے لب آپس میں سختی سے بھینچ لیے۔ فارس نے اس کے لبوں کی یہ جنبش بغور دیکھی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ تبھی ماریا اپنی پاڑ دار آواز میں بولی تھی، یہ منہ چھپا کر کہاں نکل رہی ہو دل نور کی بچی؟ 2 ماہ ہی تو رہ گئے ہیں، کم از کم یہ وقت تو ہمارے ساتھ گزار لو۔ مگر نہ جی، تم تو پتہ نہیں کس دنیا میں گم ہو، ہماری کوئی پرواہ ہے ہی نہیں۔ ایک ہم ہیں جو پاگلوں کی طرح تمہیں پورے کالج میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور تم ہو کہ منہ چھپا کر نکل رہی ہو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کینٹین کی طرف بڑھتی ماریا نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی۔ فارس محمود بھی ان کی تقلید میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے ماریا، میں بس ڈسٹرب تھی۔ ایکچولی مجھے کچھ نوٹس بھی بنانے تھے۔
بس اسی لیے ذرا جلدی میں تھی۔ آئی نور نے کینٹین میں ایک ٹیبل منتخب کرنے کے بعد چیئر پر بیٹھتے ہوئے رسانیت سے جواب دیا۔ اس کے آدھے سچ اور آدھے جھوٹ پر فارس نے کچھ مسکراتی، کچھ جتاتی نظروں سے اس کے گلابی چہرے کو دیکھا تھا۔ تمہیں جو بھی نوٹس لینے ہیں ہمیں بتا دو فارس، اور میرے پاس ہر بک کے کمپلیٹ نوٹس ہیں، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ماریا مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ آئی نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ پاکستان جا کر کیا کرنے کا پلان ہے؟ ماریا نے ایک اور بات چھیڑ دی، جبکہ فارس خاموش تماشائی بنا بیٹھا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ ابھی تو کچھ پلان نہیں کیا، یہ تو رزلٹ پر بیس کرتا ہے۔ رزلٹ آئے گا تو ہی ڈیسائیڈ کروں گی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کم آن اینی، اب تم تو یہ مت کہو کہ تمہیں رزلٹ پر ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ 7 سیمیسٹرز میں تم نے بہت اچھے گریڈ لیے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس سیمیسٹر میں بھی اچھے گریڈ ہی لوگی تم۔ ماریا کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ وہ پھیکی ہنسی ہنس دی۔ ضروری نہیں کہ جو شخص ہر بار کامیاب ہو آخری امتحان میں بھی جیت اسی کا مقدر بنے ماریا۔ بعض اوقات انسان آخری بازی ہی ہار جاتا ہے، اس لیے کامیابی اور ناکامی دونوں کے لیے مینٹلی طور پر ریڈی رہنا چاہیے، ورنہ جیتنے کا یقین رکھنے والے کا مقدر جب ہار بنتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف۔ کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیتی وہ ان دونوں کو چونکا گئی تھی۔ میں کچھ آرڈر کر کے آتا ہوں، تم دونوں اتنے آرام سے گپ شپ لگاؤ۔ ماریا کو آنکھ سے اشارہ کرتا ہوا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی ماریا نے اس کے اذیت بھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے بات کو بڑھایا تھا۔ آج وہ ہر حال میں سچ جان لینا چاہتی تھی۔ ایسا کون سا راز تھا جو وہ پیاری سی لڑکی سب سے چھپائے، اپنے ماں باپ سے دور یہاں تنہائی میں جی رہی تھی؟ تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو اینی؟ کیوں مر مر کر جی رہی ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ، ایسی کون سی بات ہے جس کو تم اپنی ان آنکھوں میں چھپائے پھرتی ہو؟ بغور اس کی طرف دیکھتی ماریا نے متفکر انداز میں پوچھا تھا۔ آئی نور کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں۔ تم یہ راز جان کر کیا کر لو گی ماریا؟ میری تکلیف جان کر کیا کر سکو گی تم میرے لیے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تھکے تھکے لہجے میں بولتی وہ ماریا کو حقیقتاً پریشان کر گئی تھی۔